अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज 3 मौज़ूआत हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई है एंकर के साथ, जो हर साल अफ्तार पार्टी दी जाती हैं जहाँ मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात पर बहस की जाती है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे रायबंद महल गिरेगा या इसी तरह खड़ा रहेगा, इस पे बात करेंगे। और कुछ लाहौर हाई कोर्ट की जो नए अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो मुलाकात हुई है जुम्मे के दिन एंकर हजरात से, तो इसमें जो बातचीत होती है तो सिक्योरिटी पर भी बात होती है, अफवासास फैक्ट्रियों पर भी बात की जाती है। जुम्मा को ये अफ्तार पार्टी हुई, जो तीन जो बातें बाहर आई हैं इस पर मुख्तसरन बात करेंगे। इस नशिस्त में जो 6 घंटे तवील नशिस्त थी, इसमें वो दाखिली उमूर, ख़ारिजी उमूर, हुकूमत की कारकर्दगी, मईशत पर भी बात हुई। हत्ता कि PTM यानी अली वज़ीर पर भी बात की गई। तहरीक लब्बैक पर भी बात हुई। अफ़गानिस्तान में जो इंटर अफ़गान डायलाग हो रहे हैं इस पर भी बात हुई। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का डर है तो ज़ाहिर है इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में दुनिया की एजेंसियाँ मौजूद है जिसमें रा, NDS, मोसाद, CIA सब के सब मौजूद है और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान इन हालात में अलहदा नहीं रह सकता और बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया जा रहा है। इस वक्त ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। चाइना बी से पैक की वजह से पाकिस्तान के इंतहाई करीब है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में बहुत मजबूत है। इस वक्त इंडिया से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा की दुबई में इंडियन से जो बातचीत हुई है इसमें दुबई की कोई शिरकत नहीं है। इस वक्त जो इंडिया से बात हो रही है इसमें आर्टिकल 35A और हुर्रियत लीडरों की रिहाई और तिजारत पर बात हुई है। इस वक्त जो बात हो रही है वो ख़ास कर कश्मीर पर हो रही है, क्योंकि इंडिया कश्मीर में गैर मुल्की एजेंसियों को गैर कश्मीरियों को आबाद करना चाहती हैं, ताकि आबादी की तनासब में फ़र्क आए और बाद में वो दुनिया से कहे कि हम इस्तिस्वाब राय के लिए तैयार हैं। तो माजी में जो बात हुई थी वो बिलामानी ख़त्म हो जाती थी। अब ऐसे लगता है कि इमरान ख़ान हुकूमत में ये किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगी, क्योंकि इमरान ख़ान इंडिया को समझाने में कामयाब हुए हैं कि ये 2 एटमी क़ुव्वतें हैं, बातचीत जीत किसी की न होगी। बेशक ये इमरान ख़ान की बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कौम को बताने में मसरूफ़ है कि कश्मीर का सौदा हो रहा है। आजकल इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कोई माई का लाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि पहले जो बात हुई वो हुर्रियत के रहनुमाओं को रिहा करने पर हुई, ताकि मुज़ाकरात सही मुस्बत अंदाज में हों, क्योंकि कश्मीर के लोग और कश्मीर की लीडरशिप असल फरीक है। इस पर CIA और इस पर ISI और रा की बातचीत चल रही है। कॉन्फ्रेंस में अफसार आलम पर हामिद मीर ने बात की तो जनरल बाजवा ने कहा कि ISI इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि वो किसी को मारना चाहे तो वो बच जाएगा। ये फजूल बातें हैं, आप आगे बात करें। तो फिर हामिद मीर ने अली वज़ीर की मां का बताया कि वो कहती है कि वो अवामी नुमाइंदा है, बिला वजह गिरफ़्तार है। तो आर्मी चीफ ने कहा कि उसने एक बस अड्डे पर कब्ज़ा किया था और उसके कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है कि उसको हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद हामिद मीर ने मिसिंग पर्सन की बात की तो आर्मी चीफ ने कहा कि जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन हामिद मीर साहब, आपने उन मिसिंग पर्सन पर कभी बात नहीं की जो रोज़ शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। इस जवाब पर हामिद मीर का रंग पीला पड़ गया। जब तहरीक के बारे में सवाल किया गया तो आर्मी चीफ ने कहा कि वो एक बड़ी जुमात है, इसमें चंद तखरीबकार लोग मामलों को ख़राब करते रहते हैं। इन अनासर पर तहरीक लब्बैक नज़र डालें, बाकी वो अपनी सियासत करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा चंद दिनों में तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठा ली जाएगी
اور وہ سیاست میں اپنا مثبت رول ادا کرتے رہیں گے، اور یہ ایک خوشگوار بات ہوگی۔ اس طرح بات کرنے سے تو پھر یہ ظاہر ہوا کہ بالکل ان کا جو خیالات تھے اس پہ اوس پڑ گئی ہے کہ مطلب آگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مطلب تحریک لبیک پر پابندی رہے اور یہ لوگ اس کی آڑ میں ملک دشمنی کرتے رہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں جاتی عمرہ اراضی کیس پر۔ تو اگلی 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جاتی عمرہ اراضی کیس کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ جاتی عمرہ کی ملکیت منسوخ ہو چکی ہے۔ شریف خاندان نے لاہور کی عدالت میں ایک سٹے لیا اس پر۔ آج جو سینئر وکلاء شریف خاندان کے محل میں موجود ہوئے اور اس میٹنگ میں 6 پٹواری اور 3 تحصیلداروں کو بھی بلایا تھا۔ یہ اجلاس کل رات نواز شریف کی صدارت میں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بات ہوئی کہ اب اس کیس کا کیا بنے گا، اس محل کو کیسے بچائیں گے اور اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا۔ بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی۔ اس کا اندرونی احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کیس شریف خاندان کے لیے سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے۔ آپ سے میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ کتنے رقبے پر یہ محل کڑا ہے اور یہ کیس کس کے نام پر ہے۔ اب جو ملکیت منسوخ ہو چکی ہے تو اس وقت اس محل کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کو اس کیس میں بلایا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم کو ضمانت دی کہ آئندہ جب بھی آپ مریم کو بلائیں گے تو 10 دن پہلے نیب والے مریم کو آگاہ کریں گے کہ 10 دن بعد آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ نیب نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ کوسچن آف لا میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی مجرم کو آپ اطلاع دیں گے کہ 10 دن بعد آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہماری عدالتیں مچا رہی ہیں، خصوصاً لاہور ہائی کورٹ، جو شریف خاندان کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ نیب نے 1500 کنال اراضی جو مریم کے نام تھی اس پر انکوائری کی۔ اس میں پتہ چلا کہ یہ گرین زون ہے، یہاں کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی تاکہ اس زمین کو بچا سکیں۔ لیکن دوسری طرف سٹیٹس چینج کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سستی زمین کوڑیوں کے نام خریدے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اور ادھر زمین نہ خریدے اور ان کو جو انوائرمنٹ چاہیے اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ یعنی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے کدھر؟ لاہور ہائی کورٹ میں۔ لیکن پنجاب حکومت نے چپکے سے 650 کنال کی ملکیت منسوخ کی جو پنجاب حکومت کا حق ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اوقاف کی زمین تھی۔ یہ کچھ اس طرح نہیں ہے مسئلہ، آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس میں شریف خاندان کی طرف سے لاہور کی عدالت میں سٹے لیا تھا۔ اس میں شہباز شریف اور نواز شریف بھی ہے۔ جو 600 کنال اراضی اس میں ہے یہ لیز کی زمین تھی۔ اس میں الاٹی جو ہے وہ وحیدہ اختر ہے۔ لیز کی زمین کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ انہوں نے پہلے یہ زمین وحیدہ اختر کے نام ٹرانسفر کی۔ وحیدہ اختر ریونیو بورڈ میں ملازمہ تھی، پہلے اس کے نام ٹرانسفر کی۔ اس کو معلوم تھا کہ جو اللیگلٹی ہوگی وہ وحیدہ اختر کے نام ہوگی۔ آگے پھر یہ پراپرٹی شمیم اختر کے نام کی جو نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ ہے، اور اب اللہ اس کو رحمت میں جنت میں جگہ دے، وہ فوت ہو چکی ہے۔ اب جو وحیدہ اختر کا انتقال خارج ہوا تو آٹومیٹیکلی شمیم اختر کا بھی خارج ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک مکان نیچے سے گرتا ہے تو ساتھ چھت بھی گر جاتا ہے۔ اب عدالت میں ان کا کلیم ہے کہ ہم نے تو زمین وحیدہ اختر سے خریدی ہے، تو اگر کوئی اللیگلٹی ہوئی ہے تو وہ وحیدہ اختر نے کی ہے، اس کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ مشتری ہوشیار باش والا جو کانسیپٹ ہے وہ قانون میں موجود ہے۔ اب 650 کنالی جو کنال اراضی جو منسوخ ہوا ہے اس کا انتقال، تو یہ اب حکومت پنجاب کی ملکیت ہے۔ اس میں 250 کنال وحیدہ اختر سے
وحیدہ اختر نے شمیم اختر کو سیل کی ہے، اور اس میں 25 کنال زمین وہ ہے جو نواز شریف کے نام ہے۔ آج جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں سول لا کے ایکسپرٹ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کوئی ریمیڈی ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو لنگران کر سکتے ہیں۔ یہ جو انتقال ہوا ہے یہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا، یعنی پنجاب حکومت کے نام۔ حتیٰ کہ ایک وکیل نے نواز شریف کو کہا کہ جو 30 سال آپ نے انجوائے کیا ہے وہ بہت ہے، اب ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ واپس کیا جائے۔ ایک وکیل نے کہا کہ آپ کی 30 سال حکومت رہی، پھر بھی آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس پر نواز شریف نے کہا کہ میں نے یہ بات شہباز شریف سے کی تھی، اور شہباز شریف نے کہا کہ کون سی ہماری حکومت جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ جو محل بنایا گیا ہے وہ اسی منسوخ شدہ زمین پر کھڑا ہے، جو مزید کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ شمیم اختر کے نام اس میں جو 241 کنال زمین ہے، یہ محل اسی پر کھڑا ہے۔ وکلاء نے اس موقع پر کہا کہ ہم اس کو 2 سال تک لنگران کرے، اور 2 سال بعد جب عمران خان کی حکومت چلی جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، وہ اس لیے کہ 27 اپریل کو یعنی آج اسٹے ختم ہو رہا ہے، تو ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے کہ مزید ان کو اسٹے نہ دیا جائے۔ سول کورٹ میں اگر ان کو مزید اسٹے نہیں دیا جاتا تو یہ سیشن کورٹ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اپیل نئے لا کے مطابق ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کیا جاتا ہے۔ تو 27 تاریخ بہت اہم ہے، جیسے ہی ان کا اسٹے خارج ہوگا تو کرین اور بلڈوزر تیار کھڑے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف نے جو دھمکی افسران کو دی تھی تو وہ بھی انصاف کے لیے بیتاب ہے۔ سیکریٹریٹ میں کل رات اس پر بحث بھی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف کی دھمکیوں پر بھی بات ہوئی ہے۔ اس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور چند دوسرے لیگی رہنماؤں کو بھی سیریس لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے، اور ہاں یہ فوجداری کیس بھی ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان پر فوجداری کے فراڈ کے مقدمے بنیں گے اور اس میں یہ سب گرفتار ہو جائیں گے، یعنی شریف خاندان۔ اب فوجداری کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں 7 سال تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن ادھر ہم کچھ ضروری حقائق پر بھی بات کریں گے۔ یہ تو رہے گا نہیں، یہ محل یہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ اس ملک میں جب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب ہمارا عدلیہ ٹھیک ہوگا۔ اس وقت عدلیہ پر میں کل 2 پروگرام UK سے دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ دنیا کی کسی ملک میں اپنے اداروں پر ایسی بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جو یعنی کہ انتہائی خطرناک، اور اس میں تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک متوازی حکومت اب بنتی جا رہی ہے عدلیہ کی، اور عوام کے حقوق سلب کرنے کے لیے اور عوام کو جو اذیت پہنچ رہی ہے اس وقت، خاص کر قاضی پائز عیسیٰ کیس میں، اور نواز شریف کو ریلیف دینے میں لاہور ہائی کورٹ کا کردار، تو وہ جو پروگرام میں نے دیکھے ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ آئندہ چند دنوں میں تو کچھ اور کھیل بننے والا ہے۔ اور اس سے میں بار بار آپ لوگوں کو باخبر کرتا رہا ہوں اپنے پچھلے ویلاگز، میرے پچھلے ویلاگز جب آپ دیکھیں گے تو میں ویسے نہیں کہہ رہا تھا، اب وہ موقع آ پہنچا ہے۔ یعنی آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، اس پر میں ایک الگ ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اب تو پاکستان میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوا ہے کہ اداروں کی تصادم اب ناگزیر ہو چکی ہے، کسی وقت بھی افواج پاکستان اور عدلیہ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آج پوری آپ دیکھیں میڈیا کا، یہ سوشل میڈیا کا ایش ٹریک بنا ہوا ہے۔ اب یا تو اس شخص کو
اگر پاکستان عزیز ہے، ظاہر ہے وہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے، وہ تو اپنا وہ ٹائم دیکھ رہا ہے کہ میں 2 سال بعد پاکستان کا چیف جسٹس بنوں گا، ایسے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے آج، سپریم کورٹ کبھی بھی اس داغ سے اپنا دامن نہیں بچا سکے گی۔ اب تو عوام کے ذہنوں میں جو سپریم کورٹ کی حیثیت اور ہائی کورٹس کی جو حیثیت بن چکی ہے، ان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یہ خصوصاً جو 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے فائز قاضی عیسیٰ کے حق میں، یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کے لیے۔ یا تو ڈائریکٹ تصادم ہوگا افواج پاکستان کا اور جوڈیشری کا، تو جوڈیشری میں پھر اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ افواج کی، ہمیں پورا تاریخ معلوم ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ صرف دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ۔ افواج کے ساتھ یہ کیا کر سکیں گے؟ ان کو ایسی سیدھا کریں گے کہ یہ قیامت تک ان کی اولادیں بھی یاد رکھیں گے۔ لیکن بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، اور یہ ظلم کا ایک دن ہوتا ہے، یہ ان پر آنے والا ہے بہت جلد۔ ہماری جتنی بھی جوڈیشری ہے، یہ سب کے سب ان کو الٹا پھینکنا ہوگا، تب ہمارے ملک میں یہ جو 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے، شروع نہیں ہو رہی، یہ ہو چکی ہے۔ تو میں بار بار کہتا تھا کہ شریف خاندان نے پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس میں چودھری افتخار سابق چیف جسٹس کا پورا حصہ ہے، وہ بھی آپ اس کا انجام بھی دیکھیں گے اس شخص کا۔ یہ عدلیہ اس نے تقسیم کی ہے، اور عدلیہ وہ فیصلے کرتی ہے جو ان کو، یعنی کہ اب 2 وزراء اعظم تو گھر بھیجے جا سکتے ہیں اور ایک جسٹس کو نہیں بھیجا جا سکتا، یہ اتنا کمزور ملک ہے، جبکہ وہ ریڈ ہینڈڈ چوری میں پکڑا گیا ہے۔ سب کچھ ظاہر ہے، ایف بی آر کا ریکارڈ موجود ہے، جتنے ٹرانزیکشن ہیں وہ سارے موجود ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور وہ شخص پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا تو یہ پاکستان رہے گا۔ اور کیا یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جس کے ساتھ یہ جو دشمنی، یعنی اسی پر اس نے سارا اپنا کیس بیلٹ کیا ہے کہ فوج مجھے اس طرح کرنا چاہیے، فوج مجھے دائیں پھینکتی ہے، بائیں کوئی نہیں ہے، صرف چور سے چوری کا پوچھو گے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا، اصل مسئلے پہ نہیں آئے گا۔ جو 3 پوائنٹ دیے تھے عمر عطا بندیال صاحب نے، تو اس پر تو یہ آج تک نہیں آیا کہ اس کا جواب یہ دے سکے، نہیں اس کی بیوی دے سکی اور نہیں یہ دے سکا۔ لیکن پھر بھی عمر عطا بندیال پر آج لوگوں کو بڑا شک و شبہ ہو رہا ہے کہ وہ خاموش کیسے رہا اس کیس میں، اور اس نے اس جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلنا تھا اس کا کیا ہوا، وہ اس بینچ کا سربراہ تھا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ چند ججز ہیں سپریم کورٹ میں جس سے عوام کو بہت بڑی امید تھی، آج سب کے سب بالکل عوام کی نظروں میں ایسے گر چکے ہیں کہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقتی طور ہے، کیا ایک جج کی عمر کتنی مطلب سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، آخر انہوں نے عوام میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن جتنا نقصان اس ملک کو پہنچ رہا ہے اس وقت، یہ تباہی کے دہانے عدلیہ کی وجہ سے، یعنی وہ سیاستدانوں جو لوٹنا تھا، کرنا تھا، وہ تو انہوں نے کر دیا، یہ بھی شریک ہے صاحب اس میں، یعنی جتنا ریلیف یہ دے رہے ہیں ان مجرمین کو جو سابق حکمران ہیں، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو جب عدلیہ کا یہ پوزیشن ہوگا کسی ملک میں، اور پھر اس عدلیہ کا چیف جسٹس بنے گا قاضی عیسیٰ جیسا آدمی، تو کل افواج پاکستان اور ان کے درمیان ریلیشن کیا ہوگا؟ اب 2 چیزوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ ادھر ہوگا پورے کا پورا افواج آرمی، یعنی، اور دوسری طرف کون ہوں گے؟ جسٹس قاضی عیسیٰ۔ اب اس درمیان کیا ہو سکتا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں۔ یعنی اگر طاقت کا جو سرچشمہ ہے حقیقتاً اس ملک میں، وہ تو افواج پاکستان ہے، اور یہ شخص افواج پاکستان کے خلاف کمپین چلا رہا ہے، تو کیا کل یہ آرام سے بیٹھے گا اس سپریم کورٹ میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات یہ کہ ہم اللہ کے بعد ہمیں جو رکھنے والے ہیں تو افواج پاکستان ہے، تو جو شخص افواج پاکستان کا دشمن ہو تو وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا۔
یعنی آپ کو ابھی یہ جو کیس جاتی عمرہ کیس ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، لاہور ہائی کورٹ کا، جس کو لوگ لوہے کا ہائی کورٹ کہتے ہیں، کوئی اس کو لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں، آج جو بھی آج دیکھیں گے یہی بات چل رہی ہے۔ تو اب اتنے شرم کی بات ہے، دنیا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو میرا مشورہ تو ہے جتنے ججز ہے ہائی کورٹس میں اور جتنے ججز ہے سپریم کورٹ میں، آج کے بعد ان کو جج نہیں ہونا چاہیے، ان کو خود یعنی اپنی طرف سے استعفے دینے چاہیے، ان کو گھر جانا چاہیے، ایک نیا سیٹ اپ آنا چاہیے، اور وہ جو غیر سیاسی لوگ ہوں، کیونکہ یہ جو ججز ہیں یہ تو سیاسی ججز ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ، کیا آپ اس کو سیاستدان سمجھتے ہیں یا اس کو جج سمجھتے ہیں؟ صرف یہ ایک سوال ہے، کوشچن مارک ہے سب کے سامنے۔ تو ان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے، یہ انصاف کو اور یہ جو ڈھکوسلیوں کی جو باتیں ہیں کہ عدلیہ کو میں انصاف ملتا ہے، یہ ختم کرے یہ بات۔ یہ اس عدلیہ میں یعنی ایک عورت پر ناجائز کیس بنا، 20 سال بعد اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیا، تو آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے کیا کہا، وہ جو جنگ والی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ کون سی باعزت رہائی، میرا تو پورا خاندان تباہ ہو گیا، 20 سال بعد آپ مجھے باعزت بری کر رہے۔ یہ ہمارا کردار ہے ہماری عدلیہ کا۔ آپ خود سوچیں کہ بڑے لوگوں کے لیے ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور غریب لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے 6 سال گزارے ہیں، صرف جب اس کو ضمانت ملی تو اس کے پاس 400 روپے نہیں تھے، 400 روپے میں وہ 6 سال اندر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم 15 کروڑ روپے منی لانڈرنگ کرتی ہے اور لندن میں پراپرٹیز خریدتی ہے، وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا۔ اندازہ کریں آپ، جو نواز شریف فیملی نے اس ملک کے ساتھ کیا، وہ کیا سب کے سب باہر ہے۔ ان کو کیا اس عدلیہ میں، پھر اس سے تو بہتر ہے کہ یہ مریم نواز کو جج بنائے، حمزہ شہباز کو جج بنائے، شہباز شریف کو چیف جسٹس بنائے، اسی طرح نواز شریف کو کچھ اور اس میں سے عہدہ کریٹ کیا جائے جو سب سے اوپر ہو عدلیہ کا۔ اب تو ایسے ہونا چاہیے۔ اب عوام تو یہ نہیں دیکھتے کہ اب مطلب یہ عدلیہ ہوگا تو اس کا کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ عوام کے حق میں آئے گا، نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد جو کچھ ابھی میں نے سنا، جو ہوا سپریم کورٹ میں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے مسئلے پر، اس کے بعد یہ توقع رکھنا عام آدمی کو کہ ہماری عدلیہ کبھی زندگی میں ٹھیک ہو سکے گی، یہ جو موجودہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اب جو امیدی وابستہ تھی جسٹس گلزار صاحب سے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، جسٹس منیب صاحب سے اور چند ججز، اب آپ یہ دیکھیں ذرا کہ جتنی بھی باقر ہے، ادھر علی باقر ہے لاہور ہائی کورٹ میں تو وہ کیسی ریلیف دیتا ہے شریف خاندان کو، ادھر مقبول باقر ہے وہ کیا کرتا ہے، اور منصور علی شاہ وہ مکمل، یعنی یہ لوگ مکمل ایک پارٹی، سیاسی پارٹی بن چکے ہیں یہ لوگ۔ تو اب اس کو عدلیہ کہنا یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ یعنی کسی مہذب معاشرے میں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا عدلیہ اس قسم کی کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کی پھر کیا بحث کریں گے کہ ہم کوئی مہذب قوم ہے؟ ہم کوئی مہذب قوم نہیں ہے۔ یہ عوام، یہ جو ہم عوام ہیں، ہمارا ہم مہذب ہے ہی نہیں۔ اگر ہم مہذب ہوتے تو ایسے ججز ہمارے ساتھ ایسے کرتے اور لوگ خاموش گھروں میں بیٹھے رہتے۔ بس یہ آخری بات آپ تک پہنچ چکی ہے، جو میرا مقصد تھا پہنچانے کا آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اندر تو توہین بہت، یعنی ان کا کیا ہے، جب ان کے حق کی بات ہو تو یہ توہین کریں گے۔ جب ایک آدمی ملک کو، قوم کو لتاڑتا رہے، افواج کو لتاڑتا رہے، دفاعی اداروں کو بدنام کرتا ہے، اس کے ساتھ تو کچھ نہ ہو، لیکن جو لوگ حق کی بات کرے تو یہ اس پر توہین لگاتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے ان چیزوں پر مجھے یقین ہے اور مکمل عقیدہ ہے کہ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں ان لوگوں کی قسمت میں عذاب ہی لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ آج کیا، یہ اپنے گھروں میں ذرا جان کے دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کوئی مینٹل ہوگا،
کوئی اور بیماری میں مبتلا ہوگا، ان کی اولاد کو، یعنی ان میں سے کوئی، ان کو خود معلوم ہوگا، لیکن یہ لوگ اس اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور حق و سچ کا مقام پیدا نہیں کر سکتے. بہت بڑی افسوس کی بات ہے. میں گزارش کروں گا، ویڈیو لمبی ہو گئی، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.